अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया वाई साहबा हमारे साथ हैं, मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। और अगर मैं इनके तारुफ पर बात करूं तो इन्होंने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में इतना नुमाया और मुमताज़ काम किया है कि इनका नाम कई हवालों से बहुत बड़ा हवाला बनते हैं। सादिया वाई साहबा आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो पर। आप खैरियत से हैं? जी करम है अल्लाह पाक का, और बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बात करने का। मेरे चेहरे पे ही मुस्कुराहट आ गई है सुनकर। आप कितने लोगों की ज़िंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरने का ज़रिया हैं। और मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर आपकी हर पोस्ट में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की अलंबरदार हैं। लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना आपका बड़ा एक बहुत मशगला है, और आप लोगों को बड़ी कामयाबी से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ माइल करती हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत बड़ा करम है मेरी जात पर, मेरे अल्लाह पाक का। क्योंकि मुझे हमेशा से ना अच्छी बात करने का बहुत शौक था बचपन से। हम्म। और मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जिससे बाकी तमाम हमारी जिंदगी के जितने भी काम है वो मुंसलिक है। एक पॉजिटिव इंसान हर वो काम कर सकता है जो किसी को लगेगा कि ये नहीं हो सकता, लाइक इट सीम्स लाइक टू बी इम्पॉसिबल। लेकिन पॉजिटिव इंसान और मस्बत राय और बंदा जो कहता है ना मैं कर सकता हूँ, वो अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इस वक्त जब आपको बहुत सारे लोग देख और सुन रहे हैं, मतलब हमारा शो देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं जी जी तो, तो जी वैसे वो आपको जी। देखते भी रहते हैं सादिया भाई के नाम से। जो आपका काम है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो ये फरमाइएगा कि लोगों के लिए आपकी इस गुफ्तगू का क्या मौजू और क्या मैसेज? आई बिलीव कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि आपके तवज्जुद से ऐसा हुआ। मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ ये होती है कि हर सुनने वाले की जो आंखें हैं ना वो खुली रहें, हाँ। और कान सुनने के लिए तैयार रहें। वाह। कि जब खुली आंखों से हम कोई भी चीज देखते हैं और हमारे कानों से निकलकर जब वो हमारे दिल पर जाती है, तो एक पॉजिटिव चीज का बड़ा जबरदस्त असर छोड़ती है। जी। और एक इंसान जो समझता है कि वो थक गया है या हालात की वजह से जरा इधर उधर मारा मारा फिर रहा है, तो मुझे ये यकीन है मौका होता है कि वो बिल्कुल कहेगा यार कोई गाल ही नहीं, मैं सब कुछ कर लांगा। अल्लाह पाक का रहम होना चाहिए बस, और हमारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा मैसेज है। वाह, ज़बरदस्त। तो ज़िंदगी में कभी सादिया वाई मुश्किल हालात और स्ट्रेस, परेशानी, इस तरह की चीज़ें तो हम सबके साथ साथ हैं। और कभी कोई इशू, कोई सोशल कोई प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इशू, कोई और ऐसी चीज़ें, तो ऐसा तो होता होगा। तो जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें आप कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि ये तो नामुमकिन है कि जिंदगी जो है वो फूलों की सेज है, और कांटों के बगैर तो फूल भी नहीं होते। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी और कोई दुख, कोई परेशानी, कुछ किसी भी किस्म का कोई इशू, हेल्थ का, फाइनेंसिस का, क्राइसिस का, लोगों के बिछड़ जाने का, दुनिया से चले जाने का, ये चलता रहेगा। और मैं तो, आप यकीन करें, मुझे तो समझ ही नहीं आती ये सवाल जो आपने किया मुझसे बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि आप हंसती क्यों रहती है, स्माइल क्यों रहती है। तो मैं यही कहती रहती हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक एक तो मुझे शदीद इश्क है अल्लाह पाक से। ओह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अल्लाह पाक से इश्क हो गया तो उसकी मखलूक से हो गया। जब मखलूक से मोहब्बत हो गई तो दिल के बीच में कोई भार नहीं आता। एनी टेंशन, एनीथिंग अल्लाह पाक दूर रखे हर दुख से, मुझे भी और सबको भी। तो उसमें ये होता है कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा इशू आता है तो अल्लाह पाक का मुझ पर बहुत बड़ा करम होता है। तब भी ना मेरे चेहरे से स्माइल जाती है, अल्लाह पाक हमेशा कायम रखे। और उसके बीच में ये होता है कि मुझे इतना ज्यादा अल्लाह पाक की जात पर 100% तो छोटा लफ्ज है, ऐसा भरोसा और ऐसा तवक्कुल है कि मुझे लगता है यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी आई है मुश्किल, चली जाएगी, जो भी हो जाए ना, मेरा ये कायम रहता है। और इसमें मेरी कोई है ही नहीं, आप यकीन कीजिए मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये कोई अल्लाह पाक का करम है, किसी बुजुर्ग की दुआ है, ये आप जैसे प्यारों का साथ है। मैं कुछ नहीं हूँ, बट आपकी आई डोंट गिव अप। आपके आपके जुमलों पे मैं गौर कर रहा था, तो आपने कहा कि मुझे जो अल्लाह पाक से इश्क है, ओहो माशाल्लाह। ये जो ज़बरदस्त एक कनेक्शन है, मतलब उन्होंने फील भी किया। फील भी जी किया। और आपको पता है कि जब अभी आपसे बात होने वाली थी तो जहां आरा ने खुद से गेस किया कि जब आपका नाम में यानी ये इस पे मोबाइल पे बजा, तो वो कहने लगी कि मुझे मेरी भी ख्वाहिश थी कि सादिया वाई साहबा ज़रूर इस शो पर शामिल हों। आप देखें कि आपके बारे में फिर अल्लाह जब अपने साथ किसी को कनेक्ट करता है तो अपनी मखलूक के दिलों में उसके लिए इज़्ज़त और प्यार भी पैदा कर देता है बहुत ज़्यादा। ये फरमाइए कि बिस्मिल्लाह।
لوگ کئی دفعہ سعدیہ مائی تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے جذباتی نفسیاتی ذہنی مسائل کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لوگ ڈسٹورشنز کے ساتھ بھی، کوگنیٹو ڈسٹورشنز کی ہم بات کر رہے تھے، تو مختلف لوگ اپنے اپنے ورژن کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑتا ہوگا سوسائٹی میں. تو جب ایسا کوئی پرسن آپ کو ملتا ہے جو کہ اچھی تھاٹس کے ساتھ نہیں ہوتا یا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو بات کرنا، یا کبھی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نیگیٹو فیڈ بیک کسی کی طرف سے ملا ہو، تو یہ جو نیگیٹو بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، میرے نزدیک ان پر تو سوائے رحم کے اور کیا جا نہیں کچھ سکتا. کیونکہ ٹاکسٹی جو ہے نا، ٹاکسیسٹی جسے کہتے ہیں، اس طرح کا دماغ کے بیچ میں یا نارسزم کا ہونا ہمارے ملک میں تو اتنا ہے کہ قدم قدم پر آپ کو نظر آئیں گے. وہ تو کبھی نہیں جائیں گے، اور مجھے تو خیر بہت ہی زیادہ ملتے ہیں. ان کا پھر میں یہ بات کہوں گی تو آپ کہیں گے لو جی یہ پھر یہ ایک ہی جملہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، میرے کلائنٹس بھی ہیں کیونکہ میں ڈیل کرتی ہوں ان لوگوں سے، تو وٹ آئی کم ٹو نو کہ ان کا کئی دفعہ نا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی زہر کا پیالہ مجھ کو پلا دیں، کسی طریقے سے ہمیں یہ کبھی نظر نہ آئے، اس کو ہم کسی جگہ پر مدعو نہ کریں. ویسے آئی ڈونٹ کیئر. اور یہ نا بس سعدیہ مائن کا جو نام ہے نا وہ سب ہستی سے مٹ جائے. اور آپ یقین کریں گے، آپ کا تو نام ہی اتنا پیارا ہے محسن، کہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واٹ دے آر فیلنگ اور واٹ دے آر تھنکنگ، کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح کا دماغ میں جملہ ان کے چل رہا ہے. اور میرے چہرے پر نا مزید مسکراہٹ آتی ہے کہ لو جی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اب اس کو مینج کیسے کیا جائے گا؟ کسی بھی طریقے سے وہ مینج نہیں ہوں گے. آپ کا خیال ہے کہ ایک ملاقات یا دو ملاقاتوں سے یا سیشن سے ان کی جو تربیت ہے بچپن سے لے کر اب تک کی وہ ختم ہو جائے گی؟ یا جو انہوں نے زندگی سے سیکھا کڑواہٹ وہ مٹھاس میں بدل جائے گی؟ تو میرا جواب ہوگا بالکل نہیں بدلے گی. آپ کے سامنے شاید وہ اپنی زبان کو روک لیں اور کچھ نہ بولیں، جو دل میں گالیاں نکال رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ اپنا پورا جسے کہتے ہیں نا مقدمہ کر لیں گے، قیدی بنا لیں گے، لیکن وہ بدلیں گے نہیں. تو میرا ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے میرا یہ فرض ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے نا ان کے جو دل میں ہے وہ مجھے پوچھ لیں، مجھے کوشچن کر لیں. میرے بعد میں کوشچن نہ کریں دوسروں سے. اف دے ہیو اینی تھنگ اگینسٹ می، کوئی بات ان کو تنگ کر رہی ہے یا میں ان کو زہر کا گولا لگ رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، مجھے کہیں، مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں گی ان کو. کوئی اور میری جگہ پہ جواب نہیں دے سکتا ان کو. سو آئی مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک کی تب بھی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں، وہ مجھے فرق ہی نہیں ڈالتے کہ کوئی گل نہیں، جو کہہ رہے ہیں کہنے دو، اپنا کام جاری رکھو. یہ جو رحم کی بات، زندگی کو چلاؤ. یہ جو رحم کی بات آپ نے کی کہ ان پر رحم کیا جا سکتا ہے، میرے نزدیک اس رحم کی جو کہ اللہ رحیم نے ہم سب کو شعور دیا، ادراک دیا، سیکھنے کا ذوق شوق دیا، اور پھر سیکھنے کے ہنر دوسروں کو بتانے کی کریج اور صلاحیت بھی عطا کر دی. تو اگر ہم وہ سیکھے ہوئے میں سے بانٹنا شروع کریں، بتانا شروع کریں، اور لوگوں کو اپنی سوچیں، اپنے نظریات کو تبدیل کرنے پر کام کرنے کی دعوت دیں اور مدد دیں، تو گزرتے وقت کے ساتھ دیر ہو سکتی ہے، پر انسان اور دیوار میں فرق ہے، انسان اور لوہے میں فرق ہے. تو انسان جو ہے وہ فلیکسیبل بھی ہے، اس کی فلیکسیبلٹی کہیں چھپ گئی ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی کی نیگیٹو تھاٹس کا زہر کا پیالہ وہ لیے پھرتا ہے تو وہ آپ کو تبھی متاثر کرے گا اگر آپ اس زہر کے پیالے کو ایکسیپٹ کر لیں گے، چکھ لیں گے. بے شک. تو وہ جی حکم. تو وہ تو اس کا ہے. اب اس کے جواب میں اس چیز کے بارے میں آپ نے نظریہ کیا پیش کرنا ہے اور اس کے نظریات کو تبدیل کیسے کرنا ہے، یہ پھر آپ کی مہارت کا چیلنج ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا، ہر چیز جو ہے کیونکہ اللہ پاک پر ہی ہے منحصر، وہی مالک، وہی خالق، وہی ولی، وہی سب کچھ ہے، وہی رازق ہیں، وہی عقل دیتے ہیں، وہی ہم کو سکھاتے ہیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا. اگر میں یہ الفاظ بول رہی ہوں تو یہ میرے الفاظ ہیں ہی نہیں. آپ کے ماشاءاللہ اتنے چنیدہ قسم کے سوال ہیں کہ ان کا جواب اللہ پاک ہی میرے دماغ میں ڈال رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں. اب جب اس نے زہر کا پیالہ مجھے دیا اور میری ہی میز پہ بیٹھا ہوا، سامنے بیٹھا ہوا ہے، کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، اور پیالہ رکھ دیا اس نے کہ یہی پیو تم، کیونکہ میرے پاس تو زہر ہی ہے تمہیں دینے کے لیے. تو ایز اے ہیومن بینگ، اللہ پاک کا بلیسڈ پرسن، میری خواہشوں میں یہ ہوگا کہ میں اس کا وہ زہر کا پیالہ بالکل لوں گی، بالکل، اور اپنے پاس رکھوں گی. اب میرے پاس تو زہر کو مارنے کا تریاق کیا ہوگا؟ میرے پاس تو شہد ہی اللہ پاک نے مجھے دی ہوئی ہے، جو صرف ڈائبٹکس جو ہے وہ زیادہ نہیں کھائیں گے لیکن کھائیں گے ضرور. اس میں موت کے علاوہ ہر قسم کی آپ کے لیے شفا ہے.
تو اس کا جو زہر کا پیالہ ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے اور ان کی مہربانی سے وہ میری شہد جو میں نے رکھا ہوا ہے پیالہ، جب میں اس میں وہ ڈالوں گی 2 4 5 6 چمچیاں اپنی محبت اور شفقت سے اور رحم کی نیت سے، کیونکہ رحیم تو صرف اللہ پاک ہے، ہمیں تو انہوں نے صرف باتیں دی ہوئی ہیں کہ تم یہ کر لو وہ کر لو، ہر چیز انہوں نے ہم کو سمجھائی ہے، سکھائی ہے. تو پھر جب وہ اس کا زہر میں میری پیار کی جاچنی، محبت کی شہد، شفقت کے لحاظ سے جب وہ اس میں ہم مکس کریں گے بڑے اچھے طریقے سے، تو اس کا بالکل اور رزلٹ ہوگا. اچھا، لیکن اس پہ ایک لیکن اس پہ جہاں آپ بیٹھی ایک بات سوچ رہی ہیں جو میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کپ میں پانی میں چینی زیادہ پڑ جائے اور آپ نمک ڈال دیں تو ہو سکتا ہے کہ چینی کی مٹھاس کم ہو جائے اور کچھ اس میں نمک کا ذائقہ آ جائے، لیکن اوریجنلی سائنٹیفک وے میں جو چینی جتنے چمچ اس میں ہے وہ موجود ہے. تو اس کا کیا کریں گے؟ یعنی یہ جو چیز ہے جیسے ٹاکسیسٹی ہے، ایکچولی ہم کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹاکسیسٹی جو ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا؟ اچھا، دراصل جیسے میں جتنا تھوڑا بہت جانتا ہوں اس کے مطابق جو کسی کی اپ برنگنگ میں کچھ ایسی پروگرامنگ ہوئی جس میں نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو ایکسپیرینسز، پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے اس کے کچھ خاص پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، ریفلیکسز بنے ہوئے ہیں. اب اس کے اوپر ان کو تو آپ ابھی کچھ نہیں کر سکتے، پر جب آپ اس کی نئی پروگرامنگ کرنا شروع کر دیں گے، آپ اس کے لیے کھانا ہی نیا بنا دیں گے، ریسیپی ہی نئی تیار کر دیں گے اور اسے کہیں گے کہ ذرا یہ تو چکھیے، آپ لیجئے نا، ذرا ٹیسٹ تو کیجئے. تو اس کے ٹیسٹ کرنے سے اس کو، کیونکہ وہ تو اس ذائقے کا عادی ہی نہیں ہے، اس نے زندگی میں کبھی اس ذائقے کو لیا ہی نہیں. جی اچھا، دیکھیں آپ نے پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس تو مجھے لگتا ہے کہ ذخیرہ ہے خوبصورت الفاظ کا اور پیارے سوالات کا. تو اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل کا دور ہے اویئرنیس کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں، اسپریڈ اویئرنیس، فلانی اویئرنیس، یہ اویئرنیس، اوکے ڈن، بالکل سمجھائیں. لیکن اگر آپ نے کسی کی پروگرامنگ کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو توڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ کاغذ جو ہے وہ اس پر لکھائی ہو چکی ہے. وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے نا، the pen has been lifted، لکھ کر پین کو اٹھا دیا گیا ہے اور جو صفحے ہیں وہ سوکھ گئے ہیں، پکے ہو گئے ہیں. تو اس کو جب آپ پروگرام کریں گے تو پہلے تو آپ کاغذ نیا لائیں گے، اس کے ساتھ رکھیں گے. آپ اس کی پروگرامنگ کر رہے ہیں، آپ ایک نیگیٹو پرسن کو پازیٹیو راستہ دکھا رہے ہیں. آپ اس کی ہر چیز کو توڑ کر اس کو ایسا ذائقہ دے رہے ہیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا. اگر ایک شخص نے پیزا نہیں کھایا یا پاستا اس کو نہیں پتا تو وہ بالکل نہیں مانے گا، جب اس کو پسند ہی نہیں آنا کہ مجھے نہیں پسند، بھائی میں تو نان چنے کھانے والا ہوں. وہاں پر آپ اس کی کیا پروگرامنگ کریں گے؟ that you will have to first give him the awareness کہ بھائی میں تمہیں سکھاؤں گا، میں اس قابل نہیں کہ تمہیں سکھاؤں، لیکن تمہارا دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ ہم زندگی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا جو دماغ ہے اور ہمارا جو بیچارہ دل آپ نے مار چھوڑا ہوا ہے اور روح جو بالکل کانپتی رہتی ہے ہر وقت، وہ ایک نیا رخ اختیار کرے گی. اور جب ہم اس کی پروگرامنگ کریں گے اویئرنیس اور محبت اور شفقت کے ساتھ، تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس کا ذائقہ چینج نہ ہو. اور چینی جتنی بھی ڈال لیں وہ ایک سیچوریشن پوائنٹ آئے گا اور اس کے بعد وہ گھلنا بند کر دے گی، پہاڑ لکڑ بن جائے گی، وہ نہیں گھلے گی. اور نمک گھلتا رہے گا، کیونکہ نمک حرام اور نمک حلال ہونے میں بڑا فرق ہے. اور نمک اتنا ہی ڈالیں گے نمک اتنا ہی ڈالیں گے جو ہم ہضم کر سکیں. نمک زیادہ ڈالا تو وہ گیا بندہ پھڑک جائے گا، زہر لگے گا اس کو، ہم کو بھی. لہٰذا what we have to do، ہمیں ایز اے انسان ہونے کے ناطے کیا کر رہے ہیں، وہ ہے بھلائی کا راستہ. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے آپ سے کہا ایک دفعہ نہیں ہوگا، یہ بارہا اس سے ملاقات، اویئرنیس، اس سے باتیں کرنا، اس کو اچھی چیزیں دکھانا، کہانیاں سنانا جس کی وجہ، اور کہانیاں بھی سچی جھوٹی موٹی نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نہیں، زندگی کی کہانیاں ان کو جب ہم سنائیں گے تو آپ دیکھیے کیسا فرق پڑتا ہے. وہ بالکل ایک خوبصورت سا نیا انسان بن کے آ جائے گا اللہ پاک کے حکم سے. آپ کی گفتگو میں اتنی خوبصورتی اور اتنا فلو ہے، آپ کے پاس لفظوں کی اتنی وسعت ہے اور آپ کے پاس منظر کشی کا اتنا خوبصورت انداز ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سارے الفاظ پہ غور کیا، اس میں ذائقے بھی ہیں، جیسے میٹھا اور نمک اور مختلف ذائقے بھی ہیں، اس میں کلرز بھی ہیں، اور اس میں روح کی گہرائی بھی ہے، اور اس میں شعور کی سچائی بھی ہے. تو یہ سب کچھ مل ملا کے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت نواز رکھا ہوتا ہے. تو آپ ان نوازے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو مخلوق خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اپنے سارے فورمز کو استعمال کرتی ہیں. آپ سلامت رہیں، خیر سے رہیں، اور آپ کی اس شرکت سے بہت اچھا لگا اور ایک خوبصورت
ایک آپ نے جو پریزنٹیشن دی چھوٹی سی چند منٹس کی اور اتنی خوبصورت بہکتی ہوئی گفتگو سے ہمیں نوازا، اس کے لیے بے حد ممنونیت کا اظہار آپ کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اصل میں وہ ہے نا کہ کسی کو جاننے کے لیے نگاہ کا ہونا بڑا ضروری ہے، تو آپ کے پاس خود موجود ہے تو آپ اچھے لوگوں کو جان لیتے ہیں. ویسے میری تو کوئی ہستی حیثیت نہیں، لیکن اتنے خوبصورت الفاظ کا آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور آسانیاں عطا فرمائیں، اور آسانیاں بانٹنے کا جو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے ایک پروسیجر، وہ ہمیشہ قائم رہے اور خوش رہیں ہمیشہ. بڑی تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو.